अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए। आप देख रहे हैं सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन। डॉक्टर साहब, हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकायद और लोगों के खुदावंद ताला के बारे में जुदागाना ख्यालात ह्यूमन नेचर को मद्देनजर रखते हुए कुरान के मुताबिक ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं जो दर हकीकत अल्लाह पाक का ही अता करदा इल्म है, ताकि इंसानियत हकीकत की तरफ वापस लौटे। इस सिलसिले में हमने इस प्रोग्राम का सिलसिलावार शुरू किया है ताकि डॉक्टर साहब तमाम मज़ाहिब, साइंसेस, स्कॉलर, मगरबी रिसर्चिंग सोसाइटी के मौक़िफ़ को ज़ेर बहस लाते हुए कुरान के ज़रिए दीन इस्लाम के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करें। आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सर, मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मौजूदा दौर में इंसानी जिस कदर तरक्की कर चुके हैं वो मजहब से भी आरी नजर आता है। खास तौर पर माहिर नफ्सियात और मगरबी रिसर्च करने वाले हजरात वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी है वो दुनिया में ही है और जो इल्म उनका है वही सबसे बेहतर है। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि इंसान की हकीकत क्या है और इसके हदूद क्या है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और हिकमत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सूरत पढ़ रहा हूँ, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ये सूरह मोमिनून में है, जिसमें कि अल्लाह ताला ने इंसान को एड्रेस किया है। इंसान, तुम समझते हो कि हमने ऐसे ही आपको पैदा कर दिया? नहीं, हमारे पास हमने किसी मकसद के लिए आपको पैदा किया और तुम हमारे पास लाए जाओगे। तो ये यहाँ से हम बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह रिसर्च में हूँ। हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हमारा कोई स्कूल थॉट नहीं है। हम तो सिर्फ ये है कि इंसान की फितर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इंसान जब से पैदा हुआ है वो अपने आप को पाने के लिए वो कोशिश करता है और ये देखता है कि मैं क्या हूँ, और मकसद उनका ये होता है जिसको उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है। तो ये देखते हैं कि हमारा कोई ऐसी चीज़ भी हस्ती है जिसने हमें पैदा किया है, तो हम उससे क्यों ना मदद मांगे। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप सामने रखें तो इंसान में बाय बर्थ क्यूरियोसिटी है कि वो तजस्सुस होता है। इंसान आराम से नहीं बैठ सकता। मसलन एक बच्चा भी है, जब वो दूध पी लेता है तो क्यूरियस होकर इधर उधर ढूंढता देखता है। तो ये इंसान का इंस्टिंक्ट है। तो इंसान में शुरू ही से ये एंग्जाइटी रही है कि वो देखना चाहता है कि मेरे लिए कुछ स्पोर्टिंग चीज़ हो। लिहाजा उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने वक्त में अपने अपने तौर पर चीज़ों को पाने की कोशिश की। किसी ने चाँद को खुदा बना लिया, किसी ने सूरज को, किसी ने आग को, किसी ने ये जानवर होते हैं, किसी ने शबीहात को। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं इसकी हिस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ कि इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद क्यों अभी तक उसको सुकून नहीं आया या उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो इसमें अभी हम आगे जाकर थोड़ा सा जिक्र भी करेंगे। असल चीज़ जो साइंस है, जो साइकोलॉजी है, जो अमेरिका में इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इंसान को स्टडी करने के लिए, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो आपने जिस तरीके से मुझे अर्ज़ किया, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर एक आदमी सुकून के लिए कोशिश करता है। लिहाजा उस सूरत में लोगों ने अपने अपने वक्त पर कई एक उन चीज़ों को, किसी ने उसको खुदा कहा, किसी ने दोस्ता कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उनमें जैसे पिछली मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था, ऐसे रिपीट हो रहा है कि जब वो उनके अजीम लोग चले जाते थे, उनसे उनको एक लॉ ऑफ एसोसिएशन हो जाता था कि यार यही हस्ती हैं, इन्हीं के थ्रू हमें मिलेगा, क्योंकि नेक व पाक है और हम तो हैं नहीं। लिहाजा उस वजह से जब वो चले जाते थे तो फिर वो उनकी शबीहा लेकर उसके वो बनाते थे, खुदा का जिक्र करे, बुत बनाकर। तो क्यों वो ये समझते थे दिस इज का लॉ ऑफ एसोसिएशन कि ये वही शख्स है, इससे हमारा कनेक्शन है, हमारे घर में है, तुम्हारे घर में बरकत है। इसी तरीके से इधर आप देख लीजिए कि वेस्ट में तो हम बाद में जाएंगे, ईस्ट में कि हिंदुज़म ये जो कुछ भी थे, ये मुराद या ये इस किस्म के उन्होंने चीज़ें करना। तो इसका जो सबसे बेहतरीन क्लियर कट फार्मूला जो मेरे नज़र में आया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जो हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया था। तो उन्होंने भी ढूंढने की कोशिश की कि उनके वालिद साहब बुत बनाते थे, तो
تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بت تو اللہ میں یہ بنا رہے ہیں، خود ہی بنا رہے ہیں، خود ہی پوجا کر رہے ہیں. ان ادر ورلڈ بہت سے لوگ، ہم نے کسی کو اچھا برا نہیں کہنا، یہ ذہن میں رکھیے، ہر ایک کے اپنے مذاہب ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آپ کو ان کا خدا تو ان کو برا مت کہو، کیوں اس میں ضد میں آپ کے خدا کو برا بلا نہ کریں. اسلام بڑا ایک اوپن اور لاجیکل قسم کا سب مذہب ہے. تو لہذا وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا اچھا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو ان سب کو چلا رہی ہے. تو وہاں سے اس نے کانسیپٹ خدا کا لیا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو اس طریقے سے زندگی میں ایک اس عقیدت کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ کچھ اس انداز سے کرتے ہیں. ان ادر ورڈ ان کا اپنا ہی کیا کہتے ہیں ذہن کا تخیل ہوتا ہے، اسی کو بناتے ہیں، پھر اسی کو پوجا کرتے ہیں. تو یہ تو ایک سیلف انڈائریکٹلی سیلف پروجیکشن کی میں بات چیت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہیں پیغمبر ہیں ہمارے سبھی. تو یہاں زیادہ تر کرسچن لوگ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ہمارے سب سے اہم ہیں. اہل یہود بھی ان کو مانتے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں چلے آ رہے ہیں. ان کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں بتائیں گے کیوں ہم نے اب اسی طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں مسلمان جو اہل یہود کرتے تھے. ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے اس پر. جو کرسچنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ خدا نے ان کو پیدا بغیر باپ کے پیدا کیا تو وہ اصل میں خدا کے ہی ہیں. اور یہ تیسرے جو ہے حضرت ان کی جو والدہ محترمہ حضرت مریم اس کا ذکر کرتے ہیں. تو قرآن شریف میں اس میں ذکر آ گیا تیسرے پارے میں اور اس کے علاوہ دیگر اوقات پر کہ اے بندے تم سمجھتے نہیں ہو جو بندہ بندہ ہوتا ہے اور خدا خدا ہے. خدا جو ہوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اس میں نے سورہ انعام میں چلے جائیں تو میں آج سے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا جو مسلمان ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں وہ سورہ انعام کو ضرور پڑھیں کھول کر. سورہ انعام اور سورہ میں سے میں ایک اور صورت ہے میرے ذہن سے نکل گئی، اس کا ذکر کروں. میرا تمام مٹیریل میں نے وہاں سے حاصل کیا. تو عرض کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حضرت آدم کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، میں کسی کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. نمبر 2 وہ کھاتے پیتے تھے. تو سوال تو یہ ہے کہ اگر خدا ہے وہ بھی کھاتا پیتا ہونا چاہیے، وہ تو کبھی، اور اس کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح پھر کہا کہ اگر ہم نے ان کو کوئی اذیت دینی ہو یا ان کی ماں کو تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے متعلق سورہ نام میں کہا کہ اگر میری بیوی ہوتی تو میری اولاد ہوتی. جب اللہ کی بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ یہ قرآن شریف کے انعام میں آپ کو دکھا دیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اب آگے کی طرف چلیں. تو ہمارا جو یہ تھا نا مختلف قسم کے مذاہب، اس کی طرف پہلے میں آ رہا ہوں. اسی طریقے سے دوسرے جو بدھ مت یا دیگر ہیں وہ اپنی پرسنالٹیز کی ورشپ کرتے ہیں. پرسنالٹی کی ورشپ بھی اسی طریقے سے جیسے ہندو کرتے ہیں یا کرسچن کرتے ہیں. پھر یہ اپنا وہ بناتے ہیں مختلف قسم کے فنکشن. ہر ایک کا عقیدہ ہے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. پھر اس کے بعد آگے آ گیا کہ یہ جو علم تھا قرآن شریف کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہر ایک اپنے ماں باپ سے جو مذہب ہے وہ لے لیا ہوا ہے اور اس پہ پکے ہیں. نفسیاتی طور پر جو شروع میں ایک چیز بچے کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہے وہ اس کی شخصیت کا حصہ ہو جاتا ہے. وہ اس سے دور ہونے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ اس کو لاکھ سمجھائیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں کا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، ان کو پتہ ہے سب کچھ لیکن اس کے بعد نہیں جاننا چاہتے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بہت سے لوگ سنیں گے، انہیں پتہ ہوگا تو، لیکن وہ اس کو اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے پچھلے اس طریقے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کا ذہن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ جو ہم چیزیں پیش کر رہے ہیں. قرآن شریف میں یا اسلام میں جو بیسک فارمولہ ہے، میں پچھلے پروگرام میں بتا رہا ہوں، اس میں 18 میتھڈ رکھ دیے کہ دیکھو بالو، دیکھو بالو، ٹیٹ کرو، دیکھو یہ کرو. پھر اس کے بعد صورت آئے کہ اے بندے، ہمارے بندے اندھا ہو کر مذہب میں نہیں چلے جاتے، وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، اس کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن ایک دفعہ قبول کرنے کے بعد وہ پھر واپس نہیں جاتے. اس سے پہلے آپ ٹیسٹ کر لیں، جب ٹیسٹ کر لیا تو پھر اس کے اوپر چلیں. لہذا ہمارا جو سارا آج کا پریزنٹیشن کا جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو سمجھتے ہیں یا خدا آپ نے پا لیا ہے تو پھر خدا کو صرف وربلی
یا صرف اوریشن کے طور پر یا صرف تسبیح پر نہیں ہے. ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس کو ہم لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کو محسوس نہیں کرتے. ٹراجڈی یہی ہے. کتنی کتابیں میں پڑھ رہا ہوں, سبھی پڑھ رہے ہیں, کتنے ہمارے مسلمان ہیں, دنیا میں سیکنڈ موسٹ جنریشن مسلمانوں کی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جن سے منع کیا گیا. ریزن یہ ہے وہ بائی نیم کہہ دیتے ہیں. اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ دیکھیں یہ واحد کتاب ہے جس میں کہ پاسٹ بھی ہے, پریزنٹ بھی ہے, فیوچر بھی ہے. کسی کتاب میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ فیوچر کے متعلق بات کی گئی ہوگی. تو ہمارے اگلا پروگرام آئیں گے کہ فیوچر کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے کہ وہ باقی سارے خاموش ہیں. جو ڈیتھ ہوئی تو بس ختم ہو گیا. اہل کتاب سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ کے بعد حساب کتاب ہوگا, لیکن جنرل پبلک پڑھا لکھا یہ چند دن کی زندگی ہے جی, خوف جو عیش کرو, کیا بات ہے. تو اگر یہ اس طرح جیسا کہ آپ نے انسانی لمیٹیشن کی بات کی ہے تو میں سر آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ انسان بہت سی ریسرچ کر رہا ہے اور انسان کے نے اندرونی اور بیرونی کیفیات سے بھی واقف ہو چکا ہے, لیکن کیا سائنس پر اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ موت کے مقررہ وقت اور تدبیر اور تقدیر کے فیصلے کو بھی اپنے علم سے جان سکے, یا یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے؟ دیکھیں بات ہے, اگر آپ اصل میں چیزیں تو ذہن کے انسان کی فطرت کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم ہر ایک انسان کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ میرے کو ذاتی چیز ہے. کہنے کا مطلب ہمارا کوئی مقصد یہ کہ یہ وہی علم ہے جو دنیا میں پڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو علم جو ہے جو کیوریوسٹی کے تحت ہے وہ انسان اس کا نائب ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا. اشرف المخلوقات ہے, ہی از دا سیکنڈ ٹو اٹ. تو قرآن شریف میں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ذکر سورہ آراف میں کہہ رہا تھا, سورہ آراف میں پڑھیں کہ کس طرح انسان پیدا ہوا, کس طریقے سے اس کو ڈسٹنکشن دیا, کس طریقے سے جنت سے نکالا گیا. نکلا خود اپنے کرتوت کی وجہ سے کہ اللہ نے تو ہمارے اندر سوچ عقل دے دی لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ دو چیزیں رکھ دیں, ٹیمپٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ راہ راست یہ ہے. تو اور پھر اگر اس راہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو آپ کو یہ انعام دیا جائے گا. کیوریوسٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نائب ہے اس کے پاس سارا علم ہے دنیا کا, لیکن وہ کل کے برابر نہیں ہو سکتا. کل خدا ہے, وہ اس سے آگے بند ہے. تو لہذا لا تعداد جو محرکات جس پر ریسرچ ہو کر سائنسیں بڑھ رہی ہیں, یہ علم پھیلا ہوا ہے اللہ کا, لیکن انسان کی لمٹ ہے. کیونکہ جس سے میں پچھلے پروگرام میں بتایا گا کچھ سینس آرگن اس کی لمیٹڈ ہے, اس کی میموری لمیٹڈ ہے, اس کی لائف لمیٹڈ ہے. جب ایک چیزیں یوں لمیٹڈ ہمارے پاس ہیں اور ہماری لاکھ کیوریوسٹی ہو تو اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہے کچھ بھی کر لے مالک ہے. اس کا جو سب سے بڑا اصول جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو آخر ڈیتھ ہو جاتی ہے. میں یہ سوال اپنے دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں نفسیات کے. دیکھیں یہ جو نفسیات کا جو علم ہے نا یہ بہت گہرا ہے. کس طریقے سے, جس سے میں پہلی ہسٹریز کی بتا رہا ہوں, اس کا سب سے زیادہ جو ورک کیا ہے اس پر گریکس نے کیا ہے, ارسطاٹل وغیرہ نے. انہوں نے کہا سائیکالوجی سائنس آف سول. وہ کہتے ہیں سول جو روح ہے یہ اس کے اوپر اس کو ریسرچ کرنی چاہیے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو جی روح تو دیکھی نہیں جا سکتی. پھر کسی نے کہا اٹ از سائیکالوجی آف کانشیسنیس. فرائڈ وغیرہ انہوں نے سارا کچھ یہ کیا, کہنے کو وہ بھی کانشیسنیس تو نظر نہیں آتا. پھر کسی نے کہا سائیکالوجی آف مائنڈ. میں APA کی بات کر رہا ہوں, امریکن سائیکالوجسٹوں کی, ان کی بنیادوں کی آپ کو بات کریں تو انہوں نے کہا کہ مائنڈ بھی تو نظر نہیں آتا. پھر انہوں نے کہا نہیں جی یہ سائیکالوجی آف بیہیویئرزم ہے, بیہیویئر آپ کو دیکھا جائے. اچھا اب بیہیویئر پر بھی کرٹیسم یہ ہے, بیہیویئر جو میں کر رہا ہوں آپ کو کیا پتا میرے اندر نیت کیا ہے. دیکھو نا اصل نیت تو اندر کی طرف ہے نا. اگر آپ وہ نیت کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ باقی تو ہم صرف اپنی ججمنٹ لگا رہے ہیں. لہٰذا نفسیات کا جتنا بھی علم ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ میں کوئی اتھارٹی نہیں, میں فیصلہ نہیں, میں اپنی ایک بات کر رہا ہوں کہ تمام علم سبجیکٹیو ہے. آپ دوسرے سبجیکٹ کے اندر نہیں جا سکتے, آپ کی لمیٹیشن ہے. دوسرا آپ کے اپنے سبجیکٹ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذہن اپنے قابو میں نہیں ہوتا. تو جو ایک چیز جو ایک قابو میں نہ ہو تو اس کے متعلق جتنی بھی آپ کریں گے وہ سائنٹیفک نالج تو آپ بنائیں گے, ریسرچ تو کریں گے, لیکن کروانے والا انسان ہوگا. انسان کی یہ ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے وہ علم جو ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا. تو یہ قیامت تک یہ لوگ ریسرچیں کرتے چلے جائیں گے, لیکن
وہ اس نقطے پر نہیں پہنچے کہ جو دنیا تمام میں پھیلی ہوئی ہے اس میں آپ پہنچ سکیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوریجن سے لے کر اب تک کنٹروورسی بہت سی چلی آ رہی ہیں, ہر ایک سیکٹ نے اپنی اپنی پریکٹس کر رہے ہیں, اپنے اپنے عقیدے کے تحت چل رہے ہیں, لیکن نفسیات سے بھی ایک چیز کہتی ہے جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کے اندر لاجک استعمال کرنی ہوگی, اگر عقل استعمال کرو, جذبات کا اس میں کوئی جگہ نہیں. پہلے سے جو میں ذہن میں پری ڈسپوزیشن کروں کہ میرا تو یہ ایمان ہے میں یوں کروں گا, تو پھر آپ دوسرے کی بات نہیں سنیں گے. لہٰذا اس کے لیے وہ انسان کو ایک جو ماہر نفسیات ہے جو دیکھنے والا ہے اس کو اندر ایک ہمبلنس پیدا ہو. حضرت ابراہیم کی طرح دیکھیں نا, وہ ہمبل تھے اور ان کا اوپن مائنڈ تھا. تو جب تک ہم سب لوگ ہمبل نہ ہوں گے, ایک دم لڑنے بڑھنے شروع کر دیں جی میں محبت رکھتا ہوں تم نہیں رکھتے لہٰذا اس کو مار ڈالو, اسلام کہتا ہے ایسی بات کوئی نہیں ہے. اس میں آپ چلے جائیں, اس میں آپ کے آیت الکرسی ہے, اس کو ذرا دکھا بھی دیجئے لوگوں کو تو اس کو پتہ چلے کہ اب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ ہمیشہ حیو ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, ہمیشہ قائم رہے گا. آپ میں نہ کوئی مستقل رہے گا تو نہ کوئی قائم رہتا ہے. لا تاخذ سنۃ ولا نوم, اس کو اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتے. سمجھ آئی نا. آپ میں سے کون سا شخص ہے جو کہ نیند بغیر رہ سکے؟ جس دن آپ کی نیند نہیں ہوگی آپ مینٹل ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو ریسٹ نہیں ملے گا. وہ ہم بعد میں ڈیٹیل میں آئیں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپریہنسو جو نالج ہے نا اسلام کا, یہ 1450 سال پہلے کا ہے. ہمارا جو سائنس کا ہے یہ ریسنٹلی کوئی 200-250 سال کے بعد یہ شروع ہوا فراڈ کا. پہلے تو میں نے ڈیفینیشن بتائیں, لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, آپ لڑ بڑ رہے تھے. اس میں بہت سی ریسرچ ادھر ہوئی ہے. خاندان عباسیہ کے دور میں مسلمانوں میں بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے, ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ کیا ہوا کہ ان کا علم جس ڈارک ایج آئی نا مسلمانوں پر, ان کی علم اور کتابیں چلی گئیں ویسٹ میں, ان کی ٹرانسلیشن لے کے انہوں نے آگے ان کا ریسرچ کی. یہ کنٹینیوشن ریسرچ ہے لیکن وہاں کہیں ان کا ذکر نہیں آتا, باقی سب کا ذکر آئے گا. اور اس سلسلے میں جو ہے آپ کا جرمنی میں اور فرانس میں بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے کہ یہ ریسرچیں کی. اس کے بعد مغرب کی طرف آیا تو بیہیویئرزم کی طرف آیا, میں ابھی اس کے اوپر آ رہا ہوں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہمارا علم ہے اس طریقے سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ نظام کیا ہے یا ہم کہاں سے آ رہے ہیں. جب ان چیزوں کو پتہ نہ ہو تو ہم انسان پر کیسے کریں گے؟ تو کوئی کتاب نے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں 6 دن میں دنیا جہان کو پیدا کیا, سورہ البقرہ میں کئی جگہ پر آیا. پھر انہوں نے کہا کہ 4 دن تو میں نے ان کو بنایا, 2 دن ان کو بنایا زمین آسمان کو, 1 دن 50,000 سال کے برابر اس میں لکھا گیا ہے. تو اس کے بعد میں نے یہ دنیا چلائی. اور پھر آگے سورہ یاسین میں بتایا میں ہر روز اپنے کاروبار کو چیک کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میری دنیا ٹھیک چل رہی ہے. وہ میگا کمپیوٹر سارا اٹ از آل پری ریکارڈڈ سسٹم, وہاں وہ چل رہا ہے اس کے حساب سے. وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ ریکارڈڈ ہے تو پھر ہمارے سے حساب کتاب کیوں لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے ان چیزوں سے آپ کو یہ 2-4 چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے علم اور نائب ہونے کی وجہ سے, وہ کہتا ہے کہ میں بھی خدا کے برابر ہوں. مسئلہ یہاں آ جاتا ہے. اور پھر بعض کو خدا کی چیزوں کو کہتا ہے قرآن شریف کی چیزیں ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے. یا تو سورہ یاسین میں کہا اے پانی کے نطفے, تیرے تو اتنا سا کیڑا سا تھا تو ٹرٹر اپنے مالک کو بات کر رہے. باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو مذہبی مسائل بھی درپیش ہیں اور وہ اس لیول پر گمراہ ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا کہ جس سے اگر ایک عام آدمی بھی اسی راہ پر چلے تو اس کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے؟ دیکھیں وہ ہم آگے کی طرف چلیں گے. میں ذرا میرے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آج کا میرا سیگمنٹ ہے یہ میں ذرا سائیکالوجسٹوں کو اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہا ہوں, کیونکہ ویسٹ کا اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ بک ہے جس سے ہم نے بات کی. میں ان کو یہ دیکھنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی کریٹیکلی دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں, آپ دیکھیں کہ کیا آپ ٹھیک ہیں. صرف کسی کو تنقید کرنا, اور آپ اتنی ریسرچ چلے جا رہے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی اس کے اوپر اتھینٹک بات نہیں کر سکتا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا اس لیے کہ خود انسان ہے. اس میں تھوڑا سا اس کا ذکر ہونا لازمی ہے کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہیومن نیچر پر سوشل سائنسز کیا کہتی ہیں, کیونکہ اصل تو
دے آر دا ماسٹر آف دا ٹاپ آف دا سچویشن ہے، یا ماہرین نفسیات اتنی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر میں امریکن کا ذکر کروں گا جو کہ ہماری ان چیزوں کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو جب یہ اب ان کا جواب بھی دوں گا تو ذرا اس پر ذرا توجہ رکھیے گا. میں ذرا تیز سے چلوں گا، ٹائم فیکٹر ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہم چلیں گے. سب سے پہلے اب یہ دیکھیے، میں نے کہ آپ کے طرف تھوڑا سا سلائڈ بھی بھیجی، اس کو دیکھیے. اس میں کہتا ہے کہ کرنٹ جو اے پی اے ہے، یہ امریکہ، اے پی اے مین امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن، یہ دنیا کے موسٹ اسٹرانگ اور سب سے بڑا پاورفل ہے. اس کے پتہ نہیں کتنے ڈویژنز ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ہیومن نیچر کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے بتایا لمیٹیشن، ہم آگے بھی ذکر کریں گے اس کا. نمبر 2، وہ جو دوسرے شخص کو اسٹڈی کرے اس کا انر سیلف یا نیت کو نہیں اسٹڈی کر سکتا. اگر ایک آدمی ڈاج دینا کرنا چاہے یا وہ آپ کے ساتھ رول پلے کر رہا ہے تو ہمیں کیا پتہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، اسی لیے ڈائگنوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ اسٹیٹسٹیکل ٹول استعمال کرتے ہیں، فیکٹر انالیسز، آئٹم انالیسز، کیس ہسٹری انالیسز، اور فیلڈ ورک کرتے ہیں، کئی قسم کے انسٹرومنٹ بھی یوز کرتے ہیں. لیکن وہ تمام جو بھی کر رہے ہیں پروفیشنل ایکسپرٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہیومن بینگ ہے. تو بات پھر وہی آ جائے گی، کتنا بھی انسان کا جو نالج ہے یہ انسان خود کر رہا ہے، لہٰذا انسان خود لمیٹیشن ہے. لہٰذا یہ سائیکالوجی کے علم میں ہوتا تو رہے گا، لیکن ہر ایک شخص آتا ہے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور ڈگری شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے جو یہ مختلف قسم کے ہمارے جو کلچر ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے انسان ہیں. مثال کے طور پر اگر 2 انسان آپ کے سامنے کھڑے ہیں، بظاہر آپ کو کچھ دے رہے ہیں، وہ یعنی کہ ایک ان پڑھ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک سمجھے ایک اردو سپیکنگ ہے، انہوں نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ بات چیت کریں، انگریز جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے، وہ اپنے کلچر کے حساب سے دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تو کچھ اور ہے. تو اس کا جو انر جو سیلف ہے اس کو نہیں دیکھ پا سکتے، اور ان کی جو انٹلیکچوئل جو ہوتی ہیں کمیونیکیشن اس کو نہیں سمجھ پا سکتے. لہٰذا فرائڈ نے جو اتنا زیادہ کام کیا کانشیس انکانشیس پر، اس کو ذاتی انالیسس تھا. از اے بگ اتھارٹی اور اس کو سارے مانتے ہیں، لیکن وہ انسان تھا. وہ جو یہ لوگ چلتے گئے اس کے ساتھ ان کی تھیوریاں بھی ختم ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر ایک ہاتھی لے لیں اور وہ 5-6 نابینا ہوں، انہیں نظر نہ آتا ہو، اور وہ ہر ایک ہاتھی کا جو حصہ دے گا وہ کہے گا ہاتھی یہ ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ انسان کی محدود سوچ ہے، ہر ایک اپنی اپنی تھیوری سے کہہ رہے ہیں انسان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لیکن اصل میں کیا انسان ہے؟ انسان وہ ہے جس نے اس کو کریٹ کیا، کریٹر اس کو جانتا ہے. انسان جو ہے باقی اس کو میں کہتے ہیں نالج تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو کہ ایک مالک کے اندر ہوتی ہے. کل جو ہے ماسٹر جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی بھی سائنسدان کو جس چیز کو ایجاد کرتا ہے تو وہ ایجاد کرنے والا اس چیز کے بارے میں زیادہ واقف ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہنا ٹھیک ہے، لیکن وہ سبجیکٹو ہے نا، وہ واقف اس لیے ہے نا. ایک اور آدمی اپنی جگہ واقف ہے. اگر 25,000 واقف ہو جائیں، میری تھیوری ٹھیک ہے، میری تھیوری جو چلے جاتے تھیوری چینج ہوتے ہیں. مثال طور پر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا، یہ انہوں نے کہا کہ مرد یہ ہوتا ہے عورت یہ ہوتا ہے. اب اس سٹیج پر یہ کہہ رہے ہیں مرد عورت کے 2 پیر کی ضرورت ہی نہیں، آپس میں شادیاں کرو. یہ ان کے اپنے کمپلیکسز ہیں، کلچر ویریئنسز ہیں، ان کی تھنکنگ ہے، ان کے انٹرسٹ ہیں. مصیبت یہ ہے کہ یہ سائیکالوجسٹ حضرات انسان کی جبلت اور اس کو بہتر اور اس کو انجوائے کرنے کی طرف چلے گئے، لیکن یہ بہت دور چلے گئے. سوشل ویلیوز، کلچرل ویلیوز، مورل ویلیوز، وہ اس کا جو اچھا پن تھا وہ کوئی اس کی طرف جاتا ہی نہیں کہ اس کو ہم اجاگر کریں. اس کی تکلیف اور پھر اس کے ریزلٹنٹلی جو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اندر انسان کے بیلنس نہیں. کیونکہ گڈ اور بیڈ کا یہ اسلام واحد قرآن شریف میں بتایا کہ یہ درمیانی راستہ ہے، نہ دس وے نہ دیٹ وے ہے. اخیر پر میں 3-4 الفاظ بھی بتاؤں گا. اس کے بعد آگے ایک اور خاص چیز دیکھیں آپ کے سامنے یونیورس پڑی ہے. یونیورس کو بنانے والا بہتر جانتا ہے. جس نے سورہ نحل میں چلے جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دریا آپ نے تو نہیں بنائے تھے، پہاڑ آپ نے تو نہیں بنائے، سمندر آپ نے تو نہیں بنائے تھے، یہ آسمان سے بارش آپ تو نہیں، تو پھر یہ تمہارا کام تو نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ اس کام کرنے والے کو خدا کہتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، آپ ایکٹر ہیں، ان کے پیچھے جو اس کو پروڈیوسر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا میں نے ایک چھوٹی سا آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ انسان کی جو ہے نا ڈائمینشنز میں وہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن انسان کا کنٹرول بڑا محدود ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے تو اس میں یہ بھی بتایا کہ دوزخ جنت کیا ہوگا، کس طرح آدمی مرے گا. تو اس میں ایک میں نے بتایا کہ اگر یہ اس دنیا کے اندر دیکھا جائے تو مختلف قسم کے ویریئنٹ کائنڈ آف فیکٹرز ہیں، ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. اس میں جو فیکٹر تو اس کو ظاہر آتے ہیں وہ تو اس پر ریسرچ کرتا ہے انسان کے اوپر. دو اس کو کہتے ہیں آورٹ، ایک ہوتا ہے کاورٹ جو ہمارے اندر ہو رہا ہے. اب بھی چلو ترقی ہو گئی، مشین نے پتہ چل رہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ایک اس کے بعد تیسرا جو ہوتا ہے یہ سٹیمولس ان کو کہتے ہیں فیکٹر. جو تیسرا ہوتا ہے انٹرمیٹنٹ سٹیمولس، وہ جو آپس میں ایک دوسرے ٹکرا کے جو رزلٹ کرتے ہیں وہ انسان کو پتہ تو کر سکتا ہے لیکن اس کی لمٹ ہے، کیونکہ وہ آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہی حالات ہوتے ہیں، یہی انسان ہوتا ہے جب وہ سسٹم اندر سے انٹرمیٹنٹ سٹیمولس چل رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دنیا میں تعداد ان لمیٹڈ سٹیمولس ہیں، فیکٹر ہیں جو پڑے انسان نہیں ان کو سمجھ سکتا. اس کے نہ باڈی کی اتنی کیپیسٹی ہے، نہ برین کی، نہ کسی چیز کی. مثال طور پر آپ کے پاس کرونا آیا، کرونا اسی کے سسٹم کے اندر چھپا ہوا تھا، قدرت نے بھیج دیا. پھر اس میں قرآن شریف کی آیت ہے، اے میرے بندو اب بھی سمجھ جاؤ میں ایک ہوں، میرا یہ اسلام ہے، اور اسلام نے یہ میرا ایک علم ہے، اس کو فالو کرو. اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کیا ہیں، آپ سے غلطیاں کیا ہوگی، اور اس کا سلوشن بھی اسی میں ہے. آگے آئیں گے ہم اس کے اوپر جب نفسیاتی بیماری پر تو بنایا بالکل گیا سر، میں کہ اس آپ کی ان کتاب کو باتوں پڑھو. سے ایگری کرتا ہوں. ایکچولی جتنے بھی یہ سائنسسٹ ہیں، جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے انسان کی نیچر کے اوپر تو ریسرچ کر لی، لیکن روحانی تقاضے کیا ہیں ان کے بارے میں وہ بالکل لا علم ہے. یہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے، روح کی آپ ایکچولی دیکھیں ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے، کیا ہے. آپ ریپیٹ کر رہے ہیں پچھلی بات کو، یہ میں اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ یار ٹائم ہوتا ہے نہیں، ورنہ میں روحانیت پر ابھی شروع کر دوں گا تو ہمارے پر ٹائم نہیں ہوگا. میں نے آپ سے عرض تو کیا، انہوں نے ایک پہلو پکڑا ہے، انسان کی جو ظاہری چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، دنیاوی اس کے ذات کے لیے چیزیں، ان کو بہتری ترقی کرتا چل جا رہا ہے. لیکن جو جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے روحانی طور پر، اور اس کا جو سلسلہ ہے اپنے مالک کے ساتھ، اس طرف وہ بات کرنے کو تیار نہیں. کچھ وہ مجبور بھی ہیں کہ ان کے پاس سائنس آج تک ایکسیپٹ نہیں کر سکی کہ یہ کانشیس انکانشیس اور مائنڈ اور یہ کیا ہوتا ہے. لیکن کریڈٹ گوز ٹو آئی ٹی. میں نے کہا تھا نا، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ روح نہیں ہے. جس سے اگلا ہمارا چیپٹر آئے گا بالکل کمپلیٹ روح پر، کہ روح کے متعلق آئی ٹی نے کہہ دیا کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ڈرون کے ذریعے بندے کو تلاش کر کے مار سکتے ہیں. اگر بندہ مار سکتا ہے تو جس کا بنانے والا ہے وہ تو کسی کو بھی کسی کو مار سکتا ہے. یہ جو کرونا سے موت رہی تو اللہ کے پروگرام میں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ میں اس طریقے سے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا چھانٹا مارنا، طوفان لیتا ہوں یہ کہ سمجھ جائے. پھر نہ ہو تو کہ اس میں ذکر آیا آگے صورت میں کہ اگر آپ اسی سلسلے میں رہو تو آپ کو ختم کر کے میں اور نسلیں لے آؤں گا. لیکن اٹس اے وارننگ ٹو مین کائنڈ، ہماری نفسیات کے لیے، میرے لیے، سبھی کے لیے، کہ اگر ہم یوں ہی کریں گے اور پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہیں گے کہ نہیں یار کیا کرنا، کیا یہ کھاؤ پیو جی وقت ہے گزار دو، تو اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. تو میرے ان شارٹ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سیگمنٹ آج لیا ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی لمیٹیشن پیچھے ہم نے بتا دی، اس کو کیا کیا مسائل ہوں گے، وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں، جو بھی کوئی کر رہا ہے اپنے اپنے حساب سے کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ بہتر وہ بہتر ہے. میرا کام تو یہ جو اے بی سی ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو اگنور کیے بیٹھے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن شریف نہیں کھول کے پڑھتے، یہ ساری چیزیں میں نے اسی میں سے نکال کے آپ کو دے رہا ہوں. اور پھر ماہرین نفسیات سے کہہ رہا ہوں خدا را اس روح کے دوسرے حصے کی طرف بھی آئیں، اور اس کے بعد پھر جہاں آپ کا علم ختم ہو جاتا ہے نا، قیامت کیا ہوگی، اس دنیا کے بعد کیا ہوگا، وہ اس کتاب کے اندر ہے سارا کچھ، کس طرح کیا کچھ ہونا ہے. تو جہاں ان کا موت کے بعد کا علم نہیں ہے، قرآن شریف نے اس کے بعد کا ذکر دے دیا پورا کا پورا. یہ تو بڑا شارٹ اسٹے ہمارا ان دس ورلڈ. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے ہم اگلی طرح آگے کی طرف چلیں گے، ہم بتائیں گے کہ ریلیجن کی نیڈ کیا ہے اور اصل ریلیجن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اصل نقطہ جو ہوگا جس کے اوپر سارے پیوٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کی کیا صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کے آگے وہ کرنا ہوگا. اور ہم کہاں سے آئے، کیوں پیدا کیا. سورۃ دہر میں
بتا دیا. پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اے انسان کے بدلے تم اکڑ بھی جاتے ہو, کچھ تھے بھی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں نے تمہیں کتاب دی, اس کو پڑھتے بھی نہیں ہو, کیونکہ ہمارے پرانے لوگ بزرگ یہ نہیں مانتے, ہمارے سائیکالوجسٹ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وہ اگر ان کی آنکھوں پر کیا اس کا پردہ پڑا تو تم کھولو. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ زبردست جو قرآن شریف کو ٹھوس بجا کر نہیں, یہ سائنٹسٹ سائنس پر بیس ہے, یہ ہیرسے پر نہیں ہے, یہ ایک کریٹر کی ایک تخلیق ہے. یہ رسول پاک کا سب سے بڑا جو معجزہ تھا کہ انہوں نے ایک کہا آپ نے ادائے خمسہ کو استعمال کر کے بندہ تلاش کرے. تو خدا ہر جگہ اور ہر چیز میں ہے, کیونکہ ہر ایک چیز کنٹرولڈ بائی دا, شروع میں جو میں نے دکھایا ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی ہم اینڈ وی آر اے پارٹ کنیکٹڈ ود ہم. آپ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ سورہ یاسین میں کہ تم کدھر بھاگ کر جاؤ گے جنوں کو, اسی دنیا میں ہو نا. اور موت کے وقت کون آپ کو روک سکتا ہے؟ اگر وہ ایسی اتھارٹی ہے اور اس کو مانتے ہو تو پھر اس کی کتاب کو پڑھو. باقی نالج اس کے اندر پڑا ہے, وہ ڈیوائن نالج ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا نالج غلط ہے, آپ کو صدیاں لگیں گی اور آپ ون سائیڈڈ چلتے رہیں گے, اتنی دیر تک ٹائم اپ ہو جائے گا. بہتر ہے اس دنیا میں ہی کتاب کو کھولو, پڑھو. تو انشاءاللہ ہم اس پر جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. یہی ریئلٹی ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA, سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ. آپ دیکھ رہے تھے سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.